बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, आज 22 फरवरी 2023 है। मैंने आप लोगों से बहुत दिनों से वादा किया हुआ था कि मैं यकीनी तौर के ऊपर जो है वो आप लोगों को मैं यकीनी तौर के ऊपर जो बलोच हमारे भाई हैं और जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारे भाई और बहन हैं, उनके जो मसाइल हैं उनके ऊपर मैं लाजमी तौर के ऊपर बातचीत करूंगा। इससे पहले मैं आपको याद कराता चलूं कि कल जो मेरा रात का वीलॉग था, मेरा जो इससे पिछला लाइव पे मेरे यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स के ऊपर जो मेरा लाइव स्ट्रीम के अंदर जो आखिरी लाइव स्ट्रीम है, हेडक्वार्टर आईएसआई में जो सेक्टर कमांडर्स की मीटिंग हुई, डर्टी हैरी ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के अहकामात सेक्टर कमांडर्स को, डिप्टी डायरेक्टर जनरल्स को पास किए, तमाम स्टाफ ऑफिसर्स को पास किए। वो अहकामात जो हैं उनकी अमल दरामद आज शुरू हो गया है। आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान जो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुन रहे हैं और पाकिस्तानी कौम की आवाज़ सुन रहे हैं और जो कानून के ऊपर चलना चाहते हैं और कानून की पासदारी करना चाहते हैं, उन लोगों के खिलाफ जो है वो बार कौंसिल को, पाकिस्तान बार कौंसिल को इस्तेमाल किया जाएगा। और आज शोबाज शरीफ क्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ जो है वो मीटिंग की है इन वकला ने, जो कि रेफरेंस लेके आ रहे हैं जज साहिबान के खिलाफ। ये वो जज साहिबान हैं जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा कि जी जो मेरा पिछला हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर इन्होंने नया उनका क्या तरीका है वारदात, नया जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर काबिज जराइम पेशा टोला, जर्नलों का टोला और उसके साथ टोनियों का टोला और उनके जो आला कार बगल बच्चे जो इस वक्त पाकिस्तान पे काबिज हैं, उधार का वक्त लेके वो क्या करना चाहते हैं, अपने कब्जे को किस तरह मजीद बढ़ाना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं, तो आप पिछला वीलॉग जरूर देख लीजिएगा। अजीज रहमान, सबसे पहले बलोच कबाइल की बात करूंगा। मैंने पाकिस्तान में रहते हुए एक दिन मेरे पास कोई 5-6 ऑफिसर आए मेरे दफ्तर के अंदर, जिस वक्त मैं पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का डायरेक्टर मीडिया सेल स्पोक्स पर्सन था। उस वक्त भी मैं पाकिस्तानी अंग्रेजी अखबार द नेशन में आर्टिकल लिखता था और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स बशमूल पीटीवी वगैरह के ऊपर 5th जनरेशन वॉरफेयर का काम वॉलंटियर हैसियत के अंदर कर रहा था। तो उनका कोई टास्क था, ये अफसरान जो हैं ये मास्टर्स कर रहे थे मास मीडिया कम्युनिकेशन के अंदर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, रावलपिंडी से। ये मेरे पास आए और इन्होंने कोई इंटरव्यू मुझसे लेना था। इंटरव्यू लिया, मैं तमाम अफसरान का नाम नहीं लूंगा, ये आईएसपीआर के साथ मुतल्लिका अफसरान थे, मेरे दोस्त थे। इनमें एक ऑफिसर जो था उसने मुझसे बाद में वक्त मांगा। वो बलोचिस्तान का ऑफिसर था, कैडेट कॉलेज सुई से वो पढ़ा हुआ था ऑफिसर। मेजर साहब है वो अभी भी फौज के अंदर, और मेजर साहब का ताल्लुक मरी कबीले से था। मेजर साहब ने मुझसे अपने इंटरव्यू के बाद अलहदा वक्त मांगा। मैंने कहा बिल्कुल। वो बैठ गए, बाकी सारे चले गए और उन्होंने मुझे एक बात की, और वो मैंने अपने आर्टिकल में द नेशन के अंदर लिखा भी कि बलूचिस्तान का क्या मसला है। उन्होंने, उस हाजिर सर्विस मेजर ने कहा कि सर, जिस वक्त मैंने कमीशन लिया पाक फौज के अंदर तो मेरे वालिद साहब मेरे मरी कबीले का जो सब ट्राइब है उसके सरदार हैं, और वो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ पुरानी जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रियासत ने हमसे जब भी कोई वादा किया है वो वादा पूरा नहीं किया। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अफसरान जो हैं, ये मैं भी आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि सिर्फ 1 साल या 2 साल के लिए आते हैं, अपनी साल की पोस्टिंग या 2 साल की पोस्टिंग पूरा करना चाहते हैं। उसमें वो सरदारों का भी इस्तेमाल करते हैं, करप्शन का भी बहुत ज्यादा एलिमेंट है वहां पे, स्मगलिंग का भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। जो पैसा बनाने वाला करप्ट अफसर होता है वो किसी चीज की परवाह नहीं करता, सिर्फ अपने पैसे की परवाह करता है। और जो पैसा नहीं भी बनाना होता उसको अपने बड़ों से यही सुन के आया होता है कि यार चुप चपीते वहां पे अपना टाइम निकालो और निकल आओ। तो उसकी सीरियसनेस होती नहीं है इशू को सॉल्व करने के लिए। और इस तरह के पॉलिटिकल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आपको लोकल गवर्नमेंट चाहिए, एक डायलॉग का अमल चाहिए। खैर, वापस आते हैं मरी कबीले के उस मेजर साहब के ऊपर जो इस वक्त भी हाजिर सर्विस मेजर हैं। उनका जिक्र मैंने अपने द नेशन वाले आर्टिकल में भी किया। उन्होंने कहा, उस मेजर साहब ने कहा कि सर, मैंने जब कमीशन लिया तो जनरल परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे। कमीशन लेने के बाद मैं मुसलसल 11 साल कोशिशें करता रहा
میری مسلسل 11 سال میری اور میرے کمانڈرز کی کوششوں کے باوجود جو ہے ان کے بعد 11 سال کے بعد میرے والد صاحب کو وہ مسنگ پرسنز کے اندر شامل تھے، ان کو حکومت پاکستان میں وہ سردار تھے ان کو چھوڑ دیا اور وہ واپس گھر آ گئے میری وجہ سے۔ ان کے واپس گھر آنے کی وجہ سے اس نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں میرے قبیلے کے لوگ جو فراری کیمپوں میں تھے، پہاڑوں پہ رہتے تھے اور ریاست پاکستان کے خلاف اپنا حق مانگنے کے لیے جنگ لڑے تھے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور اس کا نتیجہ صرف یہ تھا کہ بات چیت ہم سے کی گئی۔ اس نے کہا کہ سر اگر آپ ہم سے صرف بات چیت کریں، صرف اور صرف ہم سے بات چیت کریں، ہر لیول کے اوپر بات چیت کریں اور ایک مستقل بات چیت کریں، اور بات چیت کر کے جو بات طے ہوتی ہے اس وعدے سے مکرے نہ۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ بلوچستان کو فوج چلا رہی ہے، قبائلی علاقے کو فوج چلا رہی ہے، اور بیوروکریسی کو بھی فوج ڈکٹیٹ کر رہی ہے آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کے ذریعے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے افسران وہاں پہ پوسٹ ہوتے ہیں صرف اپنے پوسٹنگ ٹینیور کے لیے 1 سال یا 2 سال، وہ سال 2 سال میں اپنا ٹائم گزارنے کے لیے ہر قسم کے وعدے وعید تو کر لیتے ہیں، لیکن اگلا کمانڈر یا اگلا جو ہی افسر آتا ہے وہ بالکل پچھلی چیز کو مائنس ملٹیپلائی بائی 0 کر کے نئے سرے سے اپنا دوبارہ ویل ایجاد کرنا چاہتا ہے، اور اس نئی ایجاد کی صورت میں پرانے وعدوں کو بھلا دیتا ہے جو اس کو پسند نہیں ہوتے۔ تو کنٹینیوٹی آف پالیسی نہیں ہے ہمارے یہاں، اور پھر ہم لوگ بات چیت نہیں کرتے۔ ہمارا جرنیلوں کا بھی اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر باجوے نے جو غلطی کی، باجوے نے غداری کی ملک کے ساتھ، جرنیل اس کی غلطی کو بچانے کے لیے، کیونکہ وہ خود بھی ملوث تھے اس غلطی میں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، ضد کے اوپر اپنی اڑے میں ہے۔ اسی طرح جو بلوچستان کے اندر آپ لوگوں کی غلطیاں ہیں، چاہے وہ بھٹو دور کے اندر ملٹری ایکشن تھا، آپ نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، چاہے بگٹی کے خلاف، سردار بگٹی کے خلاف ملٹری ایکشن تھا، یا موجودہ دور کے اوپر ملٹری ایکشن ہے، ان کو سدھارنے کے بجائے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ضد کے اوپر اڑ جاتے ہیں، اور آپ لوگ ڈنڈے کے ذریعے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی اکھڑ مزاجی کے اندر بدماشی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کا ٹائم اور ٹینیور تو نکل جاتا ہے، آپ تو سرکاری عہدے کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کے لیے ایک مستقل مسئلہ یا وہاں کے مستقل رہائشوں کے لیے ایک مستقل مسئلہ چھوڑ جاتا ہے۔ میجر صاحب نے مجھے کہا کہ سر اگر آپ لوگ بات چیت صرف کریں، آپ ہر لیول کے اوپر، صوبائی سطح پہ، ضلع کی سطح کے اوپر، آپ اگر تحصیل کی سطح کے اوپر اور یونین کاؤنسل کی سطح کے اوپر مسلسل ڈائیلاگ کا، مسلسل بات چیت کا ایک عمل جاری رکھیں، اور لوکل عوام کی بات چیت جو ہے وہ حکومت تک اور اسلام آباد تک پہنچتی رہے، تو یقین جانیں کہ یہ بلوچستان کا تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہو نہیں پاتا۔ کیوں نہیں ہو پاتا؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے، افسر وہاں پہ جو آتا ہے وہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں صرف سال 2 سال کے لیے آتا ہے، اس کے آگے جو بھی اپنا حق ماننے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو یا تو مار دیا جاتا ہے یا اغوا کروا لیا جاتا ہے، یا لوکل سرداروں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے، جو اس وقت موجودہ سردار کھیتران نے کام کیا، لوکل سرداروں کو اتنا زیادہ امپاور کر دیا جاتا ہے اپنے گندے کام کروانے کے لیے، ان کو فرینکسٹائنز مونسٹر بنا دیا جاتا ہے، اور ان سے اپنے تمام کام کروائے جاتے ہیں جائز اور ناجائز، اور اس صورت کے اندر لوکل سردار جو ہے وہ چڑھ جاتے ہیں، وہ بہت بڑی اپنے آپ کو چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں جب ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے تو وہ حکومت کے اوپر خود ہی چڑھ جاتے ہیں۔ نظام نہیں ہے۔ نظام کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ لوکل گورنمنٹ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ڈیموکریسی نہیں ہے، جمہوریت نہیں ہے، آزاد اور شفاف انتخابات کے ذریعے حکومت کو آپ آنے ہی نہیں دیتے، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ پاکستان کے قبائلی خیبر پختونخوا کے علاقہ جات بھی، جہاں پہ آپ کو لگا پاکستانیوں کے 1947 میں آپ نے آزادی حاصل کر رہی ہے، 75 سال سے میں اور آپ اسی دھوکے کے اندر ہیں کہ 1947 میں ہم نے آزادی حاصل کر رہی ہے، سامراج سے ہم نے آزادی حاصل کر رہی ہے، لیکن سامراج کے نمائندے پچھلے 75 سال سے دراصل پاکستان کے اوپر قابض ہیں۔ سامراج کی علامت پاکستان کے اوپر قابض ہے، پاکستان کی کلیپٹوکریسی کی صورت کے اندر۔ گورا صاحب جو براؤن صاحب یا کالا صاحب ہمارے لیے چھوڑ گیا ہے، وہ آج دن تک ہمارے اوپر اسی طرح حکومت کر رہا ہے، اور گورا صاحب تو پھر بھی حکومت، کم از کم ان کا کوئی قانون قاعدہ تو تھا، ان لوگوں کا تو کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے۔ انور مقصود صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ جنگل میں بھی شیر جب شکار کر کر کے پیٹ بھر جاتا ہے تو کسی درخت کی چھاؤں میں چپ کر کے سو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ شیر کا تو پتہ نہیں ہے، گیدڑ اور لگڑ بگڑ جو ہیں ان کے پیٹ بھرتے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے غول ہیں
کہ ان کے پیٹ بھرتے ہی نہیں ہے کسی بھی صورت کے اندر. آگے چل کے ایک اور ویلاگ کے اندر میں اس کے اوپر لازمی بات کرنا چاہوں گا کہ کس طرح اس وقت سیکٹر کمانڈرز نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور اپنے پیٹ بھر رہے ہیں ناجائز پیسے سے ناجائز کام کروانے کے لیے. جائز کام بھی کروانا ہے پاکستان میں تو ہمیشہ آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے, لیکن بڑے لیول کے اوپر کام کروانے کے لیے, کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں منسٹر لگنے کے لیے, کوئی چیف منسٹر لگنے کے لیے جس طرح پیسے دیے جا رہے ہیں اس وقت, اس کی کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی. خیبر پختونخوا میں وزیرستان کے عوام نے, فقیر ایپی نے کہا تھا 1947 میں کہ کوئی نئی حکومت نہیں آئی, وہی سلطان کپڑے تبدیل ہوئے ہیں, اور وہی بات آپ کو اس وقت ہوتے ہوئے نظر آتی ہے کہ صرف کپڑے تبدیل ہوئے ہیں. حق کی آواز, کوئی اپنا حق مانگے تو اس سے بات چیت کرنے کے بجائے شارٹ سائٹڈ ہماری اتنی پالیسیز ہیں, اور کیونکہ سال 2 سال افسر نے اپنا لگانا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات نہ مانی جائے تو وہ اس کا کام ہی نہیں ہے نا. فوجی افسر کا کام ہی نہیں ہے سرے سے پولیٹیکل میٹرز کو دیکھنا. پولیٹیکل میٹرز کو دیکھنا یا تو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کا کام ہے, اور اس کے بعد پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن بھی سامراج کی علامت ہے. اصل میں تو لوکل گورننس کا یہ کام ہے. عوام لوکل اپنے نمائندے خود الیکٹ کریں, چاہے وہ ملک ہوں چاہے وہ ناظم ہوں, معافی چاہتا ہوں, ان کو الیکٹ کریں اور ان سے کام کروائیں. لیکن یہاں پہ ہوتا نہیں ہے اس طرح, اور جب اس طرح نہیں ہوتا تو عوام میں غم و غصہ آتا ہے, اور جب عوام میں غم و غصہ آتا ہے تو عوام ہتھیار اٹھاتے ہیں, اور جب ہتھیار اٹھاتے ہیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے یا اٹھا لیا جاتا ہے اور مسنگ پرسنز بنا دیے جاتے ہیں. اب آتے ہیں مسنگ پرسنز کے اوپر. مسنگ پرسنز کے لیے یہاں پہ مسز آمنہ جنجوعہ کے علاوہ ایک پوری کی پوری آرگنائزیشن نے آوازیں اٹھائیں. یہ مسنگ پرسن آخر ہیں کہاں, گئے کہاں؟ کچھ کا تو آپ کو پتا ہے, کچھ کو تو بیچ دیا گیا امریکہ کو پیسوں کے عوض, کچھ کو مختلف ممالک میں بھیج کے آج بھی قید میں ڈال دیا گیا. لیکن سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود بھی ان اکاؤنٹڈ فار مسنگ پرسنز ہیں. یہ کہاں پہ ہیں؟ پاکستان بھر میں, خصوصی طور کے اوپر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز پاک فوج نے قائم کیے ہیں. ان ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز کے اندر میں بھی رہ چکا ہوں, میں نے بھی اس کو دیکھا ہے, لیکن میں ایک ماڈل ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر میں تھا سوات میں, گلی باغ میں. وہاں پہ ہم فورن وزٹرز کو بتاتے تھے کہ ہم کاؤنٹر انسرجنسی ٹیکٹس کس طرح کرتے ہیں, کس طرح وہاں پہ ان لوگوں کو جو ہے, جو پہلے جنگجو تھے جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف لڑے تھے, ان کو اکٹھا کر کے پہلے ان کی انڈوکٹریشن کی جاتی ہے, مولانا حضرات کو بلا کے, سائیکولوجسٹ کو بلا کے ان کو لیکچر دیے جاتے ہیں, پھر ان کو کوئی ہنر سکھایا جاتا ہے, اور ہنر سکھا کے ان کو انویسٹ کر کے ان کو واپس عوام میں چھوڑ دیا جاتا ہے, اور اس دوران ان کی فیملی کو ان سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ آپ کا ایک سیگمنٹ ہے تقریباً 60% مسنگ پرسن کا, جو کہ ڈکلیئرڈ ہوتا ہے. 40% لوگ آپ کے جو ہیں ان کے اندر جو گرے ڈکلیئر یا بلیک ڈکلیئر ہوتا ہے آپ کا طبقہ, یہ آئی ایس آئی کی اپنی زبان ہے, میں نے کبھی آئی ایس آئی میں نوکری نہیں کی ہوئی, اس لیے مجھے مائنڈ مت کیجیے گا اگر میں آپ کو ایگزیکٹ وہ نہ بتا سکوں. جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہارڈ کور دہشت گرد کنسیڈر کیا جاتا ہے, جنہوں نے آپ کے خلاف آپ کی جو پاکستان کی اسٹیٹ کی فورسز کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے, ان کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالا جاتا, ان کو ان اکاؤنٹڈ فار رکھا جاتا ہے, اور ان کو ایسی جگہوں کے اوپر ان حالات میں رکھا جاتا ہے کہ وہ بیماری سے مر جائے. جو بیماری سے نہیں مرتے ان کو اکثر کچھ عرصے بعد آپ کو پاکستان کی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر جو ہے وہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے, حملہ ہوتا ہے, تو اس کے فوراً بعد خبر چلائی جاتی ہے کہ جوابی کاروائی کے اندر اتنے دہشت گرد مارے گئے. وہ دہشت گرد بیچارے یہی لوگ ہوتے ہیں جو مسنگ پرسن ہوتے ہیں, جن کو جیلوں سے نکال کے مار دیا جاتا ہے, اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے عرصے سے آپ کہہ رہے تھے کہ مسنگ پرسن ہے, یہ تو دراصل جو ہے یہاں پہ حملہ کر رہا تھا, یہ تو پاکستان کے خلاف دہشت گرد تھا. اس کے علاوہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسنگ ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قید کے اندر انہی ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز میں مارے جا چکے ہیں اور بے نامی قبروں میں دبائے جا چکے ہیں. اگر کسی دن پاکستان میں واقعی آزاد اور شفاف حکومت ہوئی اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز آئیں اور انہوں نے انویسٹیگیشن کی, تو بے تحاشا بے نامی قبریں ان مسنگ پرسنز کی پاکستان کے اندر ملیں گی, اور ان بے نامی قبروں کا پتہ پاک فوج کو بڑے اچھے طریقے سے ہے. میں نے ایک چیز انشور ضرور کی اپنی زیر کمان اس ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر میں, کہ جتنے عرصے میں وہاں پہ رہا مکمل میں نے انشور کیا کہ ہماری زیر کمان, میری اور میری ریجمنٹ کے زیر کمان کسی ایک بندے کی بھی موت واقع نہیں ہوئی. شکر الحمدللہ, کیونکہ جن لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا ہم نے ان کے بھی حالات زندگی, رہائش
ان کی قید کی سہولتیں بہتر کر کے ان کو اچھا کھانا دینا شروع کیا، ان کو روشنی کے اندر نکالا، اور اللہ میرا گواہ ہے کہ جس وقت ان کو نکالا دل خون کے آنسو روتا تھا، کیونکہ وہ جو بھی ہے تو وہ انسان، اور اس انسان کے ساتھ جو حالات کیے گئے ہیں، جو اس کی حالت کی گئی ہے، اس کو ٹی بی جیسے مرض سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا کیا حالت ہوگی۔ ہم نے اپنے بڑوں کی ناراضگی مول لیتے ہوئے، اس لیے آپ کے بھائی اور آپ میرے جیسے بتاشا لوگ میجر ریٹائر ہو جاتے ہیں، ہم نے ان کی ناراضگی مول لیتے ہوئے بھی انسانیت کو ترجیح دی اور ان لوگوں کو مرنے نہیں دیا اپنی واچ کے اوپر۔ حالانکہ ہمارے آنے سے پہلے بھی اور ہمارے جانے کے بعد بھی وہاں پہ مسنگ پرسنز مرتے رہے اور دبائے جاتے رہے۔ اب یہ پورے کے پورے پاکستان کے اندر مسنگ پرسنز کا حال ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں عزیزان من۔ میں خیبر پختونخوا میں جس وقت باڑے کے اندر میں نے آپریشن لانچ کیا، تو مجھے وہاں پہ میرے کمانڈر نے کہا کہ جو داڑھی والا کرفیو لگا ہوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کرفیو لگا ہوا ہے، اب اس کرفیو میں تمہیں جو داڑھی والا نظر آئے اس کو، یہ مجھے آرڈر دیا گیا۔ بریگیڈیئر صاحب اوپر ہیلی کاپٹر کے اوپر جہاں گولی اگر فائر بھی کی جائے تو ہیلی کاپٹر نہیں چل سکتا، صرف وائرلیس کمیونیکیشن کے اوپر رابطہ، اور نیچے مجھے آرڈر دے رہے ہیں کہ یہ کام کرو۔ میرا نام من ہی گوارا کیا، میں نے کہا سر جو بندہ مجھ پہ گولی نہیں چلا رہا، میں تو اس کو گرفتار کر سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ کرفیو کی خلاف ورزی کر رہا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا جو آپ کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی میرے اپنے اوپر خودکش حملہ کرایا گیا، میرے اوپر خودکش حملہ کرانے میں میں بال بچ گیا، میرا کرو پورے کا پورا شہید ہو گیا، میری گاڑی کے اندر میرا اپنا کرو شہید ہو گیا۔ اس کے بعد خون کا بدلہ خون، اللہ نے کہا ہے اس کے اندر جو ہے خون کے بدلے خون میں جو کشت و خون بہا، اس کا تو میں اللہ کو حساب دے دوں گا۔ لیکن یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے، اور بعد میں ان لوگوں کو پکڑا، میں نے ان کو بھی گرفتار کیا جنہوں نے میرے اوپر حملہ کر کے میرے جوان شہید کیے تھے، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا بعد میں یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے حساس اداروں کے سورسز ہیں، آپ نے غلط پکڑے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر حملہ کرانے والے بھی، اس کا یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ اپنے ادارے تھے، تاکہ ہمیں اتنی جو ہے تنگ کیا جائے کہ ہم خون کا بدلہ خون لینے کے لیے ان پہ پڑ پڑیں۔ تو آپ کی پالیسی سر فلاڈ ہے۔ آپ داڑھی والا دیکھ کے یہ جب آرڈر دیتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ جی، اور جب آپ کا اپنا افسر جو ہے وہ قانون کے مطابق چلنا چاہتا ہے، ونگ کمانڈر 2 ونگ خیبر رائفل میں خود تھا، میں جب قانون پہ چلنا، قاعدے پہ چلنا چاہتا ہوں تو میرے اپنے اوپر حملہ کروا دیا جاتا ہے، اور میں کوئی ایک بندہ نہیں ہوں، یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے جس کے تحت پاکستان کے اوپر حکمرانی کی جا رہی ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو۔ اور جو افسر ظاہری بات ہے 2 سال اپنے نکالنا چاہتا ہے یا سال نکال کے وہاں سے نکلنا چاہتا ہے، وہ باتیں سنتا ہے، اور یہاں پہ لاشوں کے اوپر نوکریاں بنتی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ سر یہ ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ بنیر کے اندر بیٹھے ہوئے ہم میٹنگ دے رہے تھے، اور بنیر کے اندر ایک گاؤں ہے، اس کے بارے میں میٹنگ چل رہی تھی، کور کمانڈر بیٹھے ہوئے تھے، ہیلی کاپٹر پہ آئے جنرل مسعود اسلم، دل سے میں ان کو سلام کرتا ہوں، انہوں نے اپنا بیٹا پریڈ لین اٹیک کے اندر کھویا، اور بہت ہی شاندار جنرل ہے جنرل مسعود اسلم۔ ان کو بتایا گیا کہ سر یہ پورا کا پورا ٹیررسٹ، ہم نے اتنے 100 ٹیررسٹ مار دیے اس جگہ، اور اتنے 1000 ٹیررسٹ ہم نے اس جگہ مار دیے۔ حالانکہ وہاں پہ وہ گاؤں تھا، اور اس گاؤں میں کرفیو لگانے کے بعد F-16 تک استعمال کیے گئے، اٹیک ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے، کئی دن ہیوی ارٹلری اور میڈیم ارٹلری اس کے اوپر ماری گئی، ٹھیک ہے، فیلڈ ارٹلری کا استعمال اس کے اوپر کیا گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ یہ چڑھ دوڑے چاروں طرف سے ٹینک لے کے، جہاں پہ جا سکتے تھے ٹینک مین روڈز کے اوپر، ٹینک لے کے چڑھ دوڑے۔ ٹینکوں کا بھی نقصان ہوا، لیکن اصل دہشت گرد کوئی نہیں مرے۔ اس گاؤں کے اندر ہم گئے تو وہاں پہ صرف کتے مرے ہوئے ہمیں ملے، یا پھر وہ لوگ جو بےچارے کرفیو کی وجہ سے وہاں نکل نہیں سکے تھے، اور اتنے دن کی گولہ باری کی وجہ سے بنکرز، ان قبائلی علاقہ جات کے ہر گھروں کے اندر بیسمنٹ بنکرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تحریک آزادی کے پہلے کے دنوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان بنکرز میں اگر کوئی بچے جو ہیں وہ مارے گئے اتنی زیادہ شدید شیلنگ کی وجہ سے، تو وہ مارے گئے اور ہم نے دیکھے۔ اب جو بچے جس گھر کے مارے گئے ہیں، یا جن کے باپ مارے گئے ہیں، وہ تو آپ نے مزید دہشت گرد پیدا کر دی ہیں، وہ تو بدلہ لیں گے۔ پختون ولی میں بدلہ سب سے بڑے پہلے ان کا جو ہے وہ ان کے ایک، آپ سمجھیں کہ اسلام کے بعد، مذہب کے بعد ان کی ٹریڈیشن سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ بدلہ لیتے ہیں۔ آپ کی اسٹیٹ نے جب ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کے بچے مار دیے ہیں، یا ایک بچے کا باپ مار دیا، تو وہ تو آپ سے بدلہ لے گا۔ آپ پورے گاؤں کو، آپ کی اس وقت بھی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی، کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک پوری کی پورے گاؤں کو گھیرے میں لے کے آپ پہلے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، اور اس کے بعد رستے بھی آپ نے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں،
تو بیچارے کدھر نکل کے جائیں. ہارڈ کور کرمنل کبھی بھی اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں نہیں بیٹھا ہوتا, وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے پہلے سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. آپ پورے پورے گاؤں کو مسمار کرتے ہیں. ہارڈ کور کرمنلز کو سزا دینے کا پرانا گورے کا طریقہ بھی وہی ہے جو آج دن تک چل رہا ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ان کا گھر مسمار کر دیا جائے. بائی آرڈر ہم سے کئی گھر جو ہے وہ بم بلاسٹ لگوا کے جو ہے وہ بارودی مواد لگا کے وہ پورے کے پورے گھر جو ہیں وہ اڑائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پرانا طریقہ ہے جو انگریز کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. آج دن تک آپ اسی کو آپ چلا رہے ہیں. چلیں وہ تو ہم انشور کرتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی نہ ہو, گھر خالی ہو تو اس کو آپ گراتے ہو سزا کے طور کے اوپر. آج دن تک آپ یہی کام کر رہے ہو. لیکن پورے پورے گاؤں کو چاروں طرف سے اٹیک کرنا اور اس کے بعد کور کمانڈرز کو پریزنٹیشن دینا کہ ہم نے اتنے ہزار ٹیررسٹ مار دیے اور گڈ شاباش واہ لینا, تو وہ ٹیررسٹ گراؤنڈ کے اوپر لاشیں بھی تو مانگتے ہیں نا. تو لاشوں کے لیے پھر آپ آرڈر دیتے ہیں اپنے افسروں کو کہ جو داڑھی والا نظر آئے اس کو آپ دہشت گرد ڈکلیئر کرا دو گے, یا پھر وہ آپ ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹر کے تہخانوں سے نکال کے دکھاؤ گے کہ سر یہ ہم نے دہشت گرد مارنی ہے. اور یہ آپ کی نوکریاں بن رہی ہیں اور آپ اس کے اوپر جرنیل بن رہے ہیں, اور جو اس طرح کی حرکتیں کر کے جرنیل بنیں گے وہ وہی کچھ کریں گے جو اس وقت ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے, اور یہ حق سچ بات ہے عزیزان من, اللہ گواہ ہے, یہ حق سچ بات ہے. اس طرح ہندوستان کی فوج کشمیر میں کرتی ہے جو کام اس وقت ہماری اپنی فوج نے اپنے ہی علاقوں کے اندر کیا. اور یہ کام جو ہے وہ جونیئر آفیسر نہیں کرتا, جو جونیئر آفیسر نہیں کرتا اس کے اپنے اوپر حملہ کروا دیا جاتا ہے. وہ پھر بدلے کی آگ کے اندر جلتا ہے, خون کا بدلہ خون لینے کے لیے اس کے ہاتھوں کے اندر اس کے جوانوں کا خون ہوتا ہے, اس کے پیاروں کا خون ہوتا ہے, تو وہ لڑ پڑتا ہے, اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے لڑنے کے لیے. نہیں تو جو کچھ اس وقت جس طرح ہو رہا ہے پاکستان کے اندر وہ بالکل اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح ہندوستان کر رہا ہے کشمیر کے اندر, مقبوضہ کشمیر کے اندر, اور جس طرح اسرائیل کر رہا ہے فلسطین کے اندر. تو پھر آپ کے اندر اور ان کے اندر کیا فرق رہ گیا؟ وہی ٹیکٹکس آپ استعمال کرتے, وہی کام آپ استعمال کرتے. ہاں یہ ہے کہ آپ لوگ مذہب کا استعمال کرتے ہیں, آپ اپنے جوانوں کو ضرور کہتے ہیں کہ اصل حق کے رستے کے اوپر ہم ہیں, لیکن اب جوانوں کی بھی آنکھیں کھلنے لگ گئی ہیں, ینگ آفیسرز کی بھی آنکھیں کھلنے لگ گئی ہیں, اور سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. اور پاک فوج کی خصوصی طور کے اوپر ویٹرن کمیونٹی اس وقت جو ہے, جن کے بچے اس وقت پاک فوج کے اندر سرو کر رہے ہیں, وہ مائیں بہنیں بیٹیاں باپ, وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہماری جو اس معاشرے کے اندر عزت تھی معافی چاہتا ہوں, ہماری اس معاشرے کے اندر عزت تھی بحیثیت ریٹائرڈ فوجی کمیونٹی, اس کو داغ لگا دیا موجودہ جرنیلی ٹولے نے, باجوہ اور باجوے کے یاروں نے. جب یہ حرکت ہوگی تو پھر پچھلے 75 سال کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھ گیا, اس کے اوپر علیحدہ بات کریں گے, اس کے اوپر علیحدہ بحث کریں گے. لیکن یہ لاشوں کے اوپر نوکریاں بنا کے جو لوگ اوپر آتے ہیں تو ان لاشوں کی وہ صرف لاشیں نہیں ہوتی, ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں, ان کے عزیز و اقارب بھی ہوتے ہیں, اور وہ پھر سٹیٹ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ مسلسل آپ کا جو پیٹرن ہے وہ مزید دہشت گرد بنائے چلے جا رہا ہے, اور آپ اپنی بدماشی کے اندر خناس بھرے ہوئے آپ لوگوں کی یہ حالت ہے کہ آپ اپنے ہی ویٹرن آفیسرز کی بات چیت بھی سننے سے اس وقت گریزاں ہیں. اپنے ہی ویٹرن آفیسرز آپ کو بات کریں تو آپ, اور یہ صرف پاک فوج نہیں, پاک نیوی اور پاک ایئر فورس کے بھی جرنیل, ان کا بھی دماغ اتنا زیادہ خراب ہوا ہے کہ وہ اپنے ہی ریٹائرڈ آفیسرز کی بات چیت سننے سے بھی گریزاں ہیں. ان کو بھی آگے سے جو ہے ان کے ساتھ بھی اکھڑ مزاجی سے اور بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. یہ ان کے اتنے زیادہ دماغ خراب ہو گئے ہیں, ان کے خراب ہو گئے, ان کے خاندانوں کے بھی خراب ہو گئے, انہوں نے کیے ہوئے خراب. تو ان کو واپس آنے میں دیر نہیں لگے گی, انشاءاللہ یہی قوم ان کو واپس لے کے آئے گی, اور یہی ویٹرن کمیونٹی جن کے بچے سرو کر رہے ہیں اسی فوج کے اندر, وہی واپس لے کے آئیں گے. بیکاز انف از بلڈی انف. عزیزان من, بشرط زندگی بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. فی الحال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ.